हुक्म, तो फिर इंसान को ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना कि चीज़ क्या है, ये देखना है कि हुक्म किसका है। लम यकुम मिनस साजिदीन, नहीं था वो सजदा करने वालों में से, उसने सजदा ना किया, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। क्या कहा, क्या उसने हुज्जत पेश की, क्या दलील दी, क्या क्यास पेश किया, क्या वजह बताई। कौला, उसने कहा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे पूछा कि तुझे किस चीज़ ने रोका है सजदा तू ना करे। यहाँ पे जो अल्लाह है ये जायद है, ठीक है। किस चीज़ ने मना किया तुझे कि तू सजदा करे जबकि हुक्म दिया था मैंने तुझे। तो अल्लाह यहाँ पे जायद है, और ये चीज़ें जब जायद आती हैं तो ये ज़ोर और तकीद के लिए आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पूछ रहे हैं ना, जब मैंने हुक्म दिया था तो तुझे सजदा करने से किसने रोका। तो उस पर उसने कहा क़ाल अना खैरुम मिन्हु, वो बोला मैं बेहतर हूँ उससे। किससे बेहतर हूँ? आदम से। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सिर्फ हुक्म दिया था सजदा करने का, इब्लीस जिन्नों में से था, फरिश्ता नहीं था, तो इसलिए उसको हुक्म नहीं मिला था, फिर वो नाफरमान क्यों ठहरा। तो इस आयत से हमें साफ पता चलता है कि अगर फरिश्तों को ही हुक्म होता और इब्लीस को ना होता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्यों कहती फसजदू इल्ला इब्लीस, कि सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो इब्लीस को भी सजदे का हुक्म आया था। उसने फिर कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ इससे। किससे? आदम से। क्यों? खलक़तनी मिनन नार, उसे तूने मिट्टी से पैदा किया है और मुझे तूने आग से पैदा किया है, तो मैं इससे ज़्यादा अफजल और बेहतर हूँ। तो इब्लीस के इनकार की वजह क्या थी? इसकी खुद पसंदी, अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना। आना खैरुम मिन्हु, जो भी शख्स आना खैरुम मिन्हु कहता है वो फिर इब्लीस के पीछे चल रहा है, इब्लीस की पैरवी कर रहा है। मैं बेहतर हूँ तुमसे, मैं ठीक हूँ, मेरी बात सच्ची है। तो अपने आप को जुबान से ये कहना या दिल से ऐसा समझना, ये दरअसल इब्लीस का तरीका है। हमेशा अपनी गलती तलाश करनी चाहिए। तो जब इब्लीस ने ऐसा किया तो फिर उसका अंजाम भी तो बहुत बुरा हुआ था। तो जब इंसान किसी की हकीकी बड़ाई को तस्लीम कर लेता है, हकीकी अजमत को तस्लीम कर लेता है, तो उससे वो छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वो हक का साथ देने वालों में शामिल हो जाता है। तो किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने अगर आपसे ज़्यादा दिया है, अल्लाह ने उसका इल्म आपके से ज़्यादा रखा है, उसकी अक्ल आपसे ज़्यादा है, माल में वो आपसे ज़्यादा है, खूबसूरती में वो आपसे ज़्यादा है, या फिर बातचीत करने में वो आपसे अच्छा है, उसकी अक्ल आपसे ज़्यादा अच्छी है, तो उसको तस्लीम करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको लेट डाउन करने की कोशिश करें या उसको बार बार रुसवा करें उसकी सलाहियतों की वजह से, या उसको ना माने, उसे हसद करना शुरू कर दें। हसद नहीं करना, मान लेना चाहिए। ये अल्लाह की तकसीम है ना। अल्लाह ताला ने एक इंसान को आपसे ज़्यादा कुछ दे दिया है, तो उसमें उस इंसान का क्या कसूर है। एक बंदा आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्या उसका अपना कसूर है कि वो आपसे खूबसूरत है? एक बंदा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका जहन आपसे ज़्यादा ज़हीन है और वो बड़ा अच्छा तदब्बुर, गौर फिक्र और बड़ी अच्छी उसकी ज़हनी सलाहियत है, तो क्या उस शख्स का अपना कसूर है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको अता की। तो किसी की खूबी को, किसी की सलाहियत को मान लेना गोया कि अल्लाह के फैसले को तस्लीम करना है। अल्लाह ने उसे दिया, तो फिर अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो मानना ज़रूरी हो जाता है। हसद करने से इसीलिए तो हमारी नेकियां सारी की सारी जो है ना डिस्टर्ब हो जाती हैं। हसद करने से इंसान का दिल जो है वो भी मैला हो जाता है, इंसान के अमाल भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसान फिर सोचता रहता है, कूदता रहता है, जलता रहता है, अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं रहता, कितने नुकसानात होते हैं। तो अना खैरुम मिन्हु में नहीं आना चाहिए। ये अपने जहन में इतनी गुंजाइश रखें, अपने दिल में इतनी वुसअत रखें कि कोई आपसे अगर बेहतर हो तो उसे बिला झिझक
تسلیم کر لیا جائے، اگرچہ وہ عمر میں یا پھر مقام میں آپ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جیسے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ اب اگر کوئی عورت مرد کے آگے نہیں جھکتی، کہتی ہے کہ انسانیت کے ناطے مجھے اس کے ایکول آ کے کھڑے ہونا ہے، میرے بھی اتنے رائٹس ہیں جتنے اس کے ہیں، میری بھی اتنی ہی بات مانی جائے جتنی اس کی بات مانی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا انکار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو دی فضیلت، اس نے خود تو نہیں لی، تو پھر ہمیں اس کی بڑائی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات عورت کے اندر بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے، وہ علم کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے، پھر اس کا حسب نسب اعلیٰ ہو سکتا ہے، اس کے پاس دولت زیادہ ہو سکتی ہے، اس صورت میں بھی جتنا مرضی اس کے پاس کچھ زیادہ ہو، لیکن اس صورت میں بھی وہ مرد سے مقام میں بڑی نہیں ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بغیر خوبیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رتبہ دیا ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں۔ تو اس لیے درجہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، حسد اور نفرت اور تعصب اور بغض نہیں اپنے دل میں رکھنا۔ ایسے ہی کوئی امیر مقرر کر دیا جائے آپ کے اوپر، اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ جیسے کوئی لیڈر ہے یا کوئی آپ کو مینیج کر رہا ہے، مینجمنٹ ٹیم ہے کوئی، یا کسی ادارے میں ہے آپ، اس کی ایک ٹیم ہے جس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے کے ساتھ لیڈ کرے، تو اس صورت میں بھی ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ جیسے آتا ہے نا کہ اگر کوئی حبشی غلام ہی آپ کا امیر کیوں نہ بنا دیا جائے، اس کی بات مانو، اس کا بھی بڑا نقصان ہے اگر انسان، تو اس صورت میں بھی انسان دیکھتا ہے اچھا اس اپنی اوقات اس نے دیکھی ہے، اس کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے اور ہمیں وہ حکم دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے، یا پھر یوں کہنا کہ اس کی جو ذات ہے یا پھر اس کا سٹیٹس چیک کیجئے، تو چاہے کوئی کالا ہے آپ کے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتا، آپ سے کم تر ہے علم میں بھی اور ایج میں بھی، کسی بھی لحاظ سے، لیکن اللہ نے اس کو امیر مقرر کر دیا آپ پر، آپ کو لیڈ کرنا ہے اس سے، وہ آپ کا رہنما بنا ہے، تو پھر آپ کو اس کی بات ماننی ہے۔ آپ جس کے انڈر کام کر رہے ہیں، جن کے ماتحت کام کر رہے ہیں، ان کی بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ یا آپ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی آرڈر کرتا ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، ان کے ماتحت ہے، تو اس وقت آپ ان کو اپنے دل میں بھی یہ نہیں خیال لے کے آ سکتے کہ یہ مجھے کیوں آرڈر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے خود اس کو چوز کیا، اب آپ نے خود امیر بنا لیا، اب آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ جیسے پھر پیرنٹس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے، ماں باپ ہے نا، تو ماں باپ کے معاملے میں بھی کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ دیا ہے، انسان اپنے علم کے بل بوتے ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، تو جس کو اللہ نے رتبہ دے دیا بڑا، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو شیطان نے بھی یہی کیا تھا کہ اس کی جو عقل کا فطور تھا وہ سامنے آ گیا، وہ عقل جو ہے نا کیلکولیشن کرتی رہتی ہے، عقل گنتی ہے چیزوں کو، اچھا میرے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے، تو بات ہے اللہ کے حکم کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا تو پھر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو جب بھی کوئی بھی چیز دیکھیں تو سوچیں آرڈر کس کا ہے، چاہے وہ آپ کو پسند کیوں نہ ہو، ناپسند ہی ہو آپ کو، آپ اس چیز سے نفرت بھی کرتے ہوں، لیکن جب حکم اللہ کا آ گیا تو پھر اپنی خواہش پسے پش ڈال دینی چاہیے، شیطان کی طرح اپنا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ تو شیطان ایسے ہی کرتا ہے کہ جب دو انسانوں کے درمیان میں، خاص طور پہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں، وہ کتنی غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی، تو وہ اسی طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے نا، اپنے جیسا رویہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیوی سمجھتی ہے میں بہتر ہوں، میرے اندر فلاں فلاں چیزیں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے، میرا صبر زیادہ ہے، میری یہ چیز زیادہ ہے، اسی طرح اس کے اپوزٹ جو ہے ہسبینڈ کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے۔ تو جب ہر ایک بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر مزید
غلط فہمیاں، مزید نفرتیں، دشمنی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم انسان ہیں، ہمیں یہ کام سوٹ نہیں کرتا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ شیطان ہمیں آگے کہتا ہے کہ تم بڑے ہو، تمہیں یہ کام نہیں سوٹ کرتا، تم معافی نہیں مانگو، تم اتنے بڑے ہو، تمہارا اتنا لوگوں کے سامنے مقام ہے، تم معافی مانگ رہے ہو. تمہیں نہیں یہ زیب دیتا، لوگوں کو تمہارے پاس آنا چاہیے، لوگوں کو آ کے تم سے معذرت کرنی چاہیے، تم کیوں معذرت کر رہے ہو. اس طرح کی بڑی چیزیں شیطان کی طرف سے ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. پورا ٹاپک شیطان کس طرح سے انسان پہ حملہ کرتا ہے ایک تمہید ہے. پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائیں گے کہ دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے کس طرح سے شیطان حملہ کرتا ہے. اور جیسے اس نے خود رویہ اپنایا، انسان کو بھی اسی طرح کوشش کرتا ہے کہ انسان بھی ایسا رویہ لوگوں کے سامنے اپنائے. اللہ نے پھر اسے کیا کہا؟ قال فاہبط منہا، چلو اب تمہاری یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں کسی قسم کی کوئی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو جنت سے اتار دیا، نکال دیا، وہاں پہ رہنے کی اس کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں رہی. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اس لیے تمہیں نکالا کیونکہ تو نے تکبر کیا. اب تم نکل جاؤ. انک من الصاغرین، بے شک تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو، رسوا ہونے والوں میں سے ہو. صاغرین چھوٹے کو کہتے ہیں نا صغیر، تو اس کا سکڑنا، بونے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تو کتنی حقارت سے ان کو لوگ دیکھتے ہیں. تو شیطان ایک سردار تھا اور بہت نیک تھا، لیکن ایک انکار کی وجہ سے اللہ نے اس کو رسوا کر دیا، اس کو جنت سے بھی نکال دیا اور اس کو پھر مہلت دی. اور اب اس مہلت تک دنیا میں تو رہ سکتا ہے، قیامت کے دن پھر اس کو سزا دی جائے گی. تو تکبر انسان کے لیے ایک بہت بڑی اور خطرناک ایک گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عزت اس کی نیچے کی چادر ہے اور کبریائی بڑائی اس کی ردا یعنی اوپر کی چادر ہے. تو جو ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن جو انسان تکبر کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا جو جسم ہے وہ چونٹی جیسا بنا دیا جائے گا. اب سوچیں آپ کا منہ ویسا ہی ہو انسانوں والا اور آپ کا جسم چونٹی جیسا ہو تو کیسے احساسات ہوں گے. دیکھیں نا دنیا کے اندر کسی کا جسم بہت چھوٹا اور پتلا ہو تو لوگ کیسے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی ہمیں ایک ڈر سا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن بھی تکبر کرنے والے جو عاجز نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اختیار نہیں کرتے. فخرج انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. شیطان نے ایک انکار کیا تھا تکبر کی وجہ سے. ہم تکبر کی وجہ سے کتنے انکار کرتے ہیں ایک دوسرے کو روز. ہم تکبر کی وجہ سے کتنے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اپنی انا کی وجہ سے میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے، اب میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں اسے زیادہ برا کروں گا. تو ایک رویہ جنت سے باہر نکال سکتا ہے، بزرگی اور عزت اور پارسائی سے دور کر سکتا ہے. تو ہمارے اندر بھی تقوی اسی لیے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ انا جس میں ہو جاتی ہے، یا تکبر یا جو سیلف رسپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جی ہماری سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچی ہے اور ہم اب یہ کام بالکل نہیں کریں گے اگرچہ وہ بڑا نیکی والا کام ہی کیوں نہ ہو. تو انک من الصاغرین، اس کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی صحیح بات بتاتا ہے، ہمیں کوئی سمجھانے کے لیے اپنا رویہ تلخ بھی رکھتا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تو کہا کیوں. یہ دیکھیں کہنے والا کون ہے.
وہ آپ سے اگر بڑا ہے، اللہ نے اس کو آپ کا امیر مقرر کیا ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ آپ کا امیر ہے، اگر وہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو پھر اس وقت آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ عاجزی اختیار کرنی چاہیے یا اکڑ کر تکبر اختیار کرنا چاہیے کہ پہلے تو نہیں تھی یہ کام کرتی، اب تو ضرور کروں گی، پہلے میرے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی، اب میں نے ضد کے ساتھ یہ کرنی ہے۔ یہ کس کا رویہ ہے؟ شیطان کا۔ تکبر کس کا انداز ہے؟ شیطان کا۔ جب بھی کبھی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے یا لوگوں کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی دکھ پہنچتا ہے تو اس وقت لمحہ تکبر کا نہیں ہوتا، اس وقت موقع ہوتا ہے انسان اور عاجز ہو جائے۔ اللہ دیکھیے نا، اگر آپ دنیا میں آپ کی عزت خراب ہو رہی ہے تو اس میں عزت خراب کرنے والے کا قصور نہیں ہے، آپ کی کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہتی نا۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ انسان پر کوئی بھی آفت اور مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، جو اس نے کمایا ہوتا ہے۔ پھر انسان کیوں یہ یقین نہیں کرتا کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلطی کسی اور جگہ کی ہو، آپ کو تکلیف کسی اور جگہ سے پہنچ جائے، تو انسان سوچتا ہے یہاں میں نے مسٹیک نہیں کی، یہاں سے مجھے کیوں درد ملا؟ تو جہاں پہ کی تھی وہاں سے تو نہیں ملا تھا، تو کسی اور صورت میں مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے نا، اس کی حکمتیں اگر تلاش کرنے لگے نا تو ہمیں بہت سی چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بڑے عاجز ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا، جو اکڑ کے نہیں چلتے، ان کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، دل بھی جھکا ہوتا ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آج کا سب سے بڑا لیسن جو ہمیں ملا ہے، اعمال دیکھیں نا، کتنے زیادہ اعمال لے کر آئے گا وہ بندہ قیامت کے دن، اور سارے عمل ہلکے ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں اس کا تکبر اس کے سارے اعمال کو کھا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں انا خیر منہ نہیں کہنا چاہیے، چاہے لوگ آپ کو جتنا مرضی رسوا کر دیں، سمجھے اللہ میری کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، مجھ پر میری غلطیوں کو عیا کر دے، مجھ پر میری غلطیوں کو کھول دے، اور مجھے اتنا ظرف عطا کر کہ میں اپنی مسٹیکس کو تسلیم کر سکوں۔ اگر یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی، اللہ سے اسپیشلی دعا کرنی چاہیے اپنی عاجزی کے لیے، اپنی مسٹیکس تلاش کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کریں اور دل ہی دل میں اللہ سے کہیں اللہ مجھے میری غلطی بتا دے، مجھے میری غلطی نظر نہیں آ رہی، میں کس طرح عاجزی اختیار کروں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنتے ہیں۔ لیکن یہ بہت تکبر جو کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو عزت نہیں ملتی۔ ہمیشہ جھکے ہوئے درخت پر پھل لگتے ہیں، جھکی ہوئی ٹہنی پر پھل لگتے ہیں، اور جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت، پارسائی، رتبہ عطا کرتی ہیں، اور آخرت میں تو اس کے بہت سے درجات ہوں گے۔ من الصاغرین، چھوٹا، بہت ذلیل ہو جائے گا، بہت چھوٹے ہونے والوں میں سے آ جائے گا وہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کی جو ہماری آیات ہیں یہ تدبر کی آیات بھی ہیں، تو اس پہ خود بھی غور و فکر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے جو چیزیں بتائی ہیں، اس لیے نہیں بتائی کہ ہم اس کو بس وقتی طور پر ہمارے اوپر ایک سحر طاری ہو جائے اور بعد میں ہمارا ویسے کا ویسے ہی رویہ ہو۔ آج ہم نے یہاں سے اگر اٹھنا ہے نا، تو اٹھنے سے پہلے اس چیز کا ہم نے اقرار کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے تکبر کو، حسد کو، نفرت کو، اکڑ پن کو، انا کو ختم کر دے، اور ہمیں عاجز رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اپنے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، کیونکہ دعاؤں سے ہی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، کچھ انسان اپنی محنت بھی کرتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی انسان کو ملتی ہے۔ توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. جی بے نیازی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.